हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद ABC यानी आसिफ बशीर चौधरी के हमरा। आज के टॉक शॉक में हम बात करेंगे सबसे बड़ी खबर के बारे में जो टॉक शॉक आपको महीनों पहले बता चुका है, लेकिन आज की खबर 27वीं आईनी तरमीम के साथ साथ इसी तरमीम में आर्मी चीफ का हवाला क्या है उसके बारे में भी है और अदलिया के मुस्तकबिल के बारे में भी है। इस बारे में तफसील से आपसे बातचीत होगी। साथ ही साथ दो अहम तरीन टेलीफोन कॉल्स के बारे में बात करेंगे। दो अहम तरीन शख्सियात की टेलीफोन कॉल्स में क्या क्या कहा गया वो भी आपको बताएंगे। आइए बातचीत का आगाज करते हैं। जी एजाज, क्या हाल है? खैरियत से आप? आसिफ, मैं तो ठीक हूँ लेकिन आप ठीक नहीं है। मुसलसल मैं देख रहा हूँ आपको खांसी भी है, मेरे ख्याल में बुखार भी है, जुकाम भी है। बस शो के लिए तो आना पड़ता है लेकिन तबीयत कोई ठीक नहीं है तो बस ले रहा हूँ दवाई वगैरह। बस आसिफ आपने आना है क्योंकि अगले 6-7 दिन मैं नहीं हूँ, फिर आप हैं और आपके साथी जो भी हो। फ़खर नहीं होंगे। मेरे ख्याल में शायद फ़खर आए या कोई और आए, वो पता चल जाएगा। तो आप मुझे मुश्किल में अकेला छोड़ के जाएंगे? नहीं अकेला नहीं, आपके साथ कोई ना कोई छोड़ के जाएंगे। ये 27वीं आईनी तरमीम के असरात तो नहीं है कि आप भी मैदान से जा रहे हैं? आसिफ, आपको पता है कि मैदान हम छोड़ के नहीं जाते, हम तो मैदान में आग लगी हो वापस कूद के आ जाते होते हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा एजाज, ये ट्वीट जो है ना, ये आज इसने बड़ा तहलका मचाया। ट्वीट है क्या, मैं पढ़ देता हूँ जी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ट्वीट किया है जी कि वज़ीर आज़म की क़यादत में मुस्लिम लीग नून के वफ़द ने सदर जरदारी से और मुझसे मुलाकात की है। वफ़द ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमायत मांगी है। बिलावल ने ट्वीट में यह भी लिखा है कि मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स की बहाली शामिल है। मुजवज़ा तरमीम में जजेस के तबादले का इख्तियार भी शामिल है और मुजवज़ा तरमीम में NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के नुकात भी शामिल है। उसके अलावा वो ये कहते हैं कि 27वीं मुजवज़ा जो तरमीम है उसमें तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की वफाक को वापसी और इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी तातुल ख़त्म करना भी शामिल है। आखिर में वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को सदर पाकिस्तान के दोहा से वापसी पर तलब किया गया है ताकि पार्टी पॉलिसी का फैसला किया जा सके। जी हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी की ये ट्वीट आज ज़ेर बहस है, धमाकादार ट्वीट है। इसमें क्या क्या बातें हुई हैं? सबसे पहले तो आप हमें अपनी मालूमात बताएं कि एजाज इस तरमीम में आप क्या देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, अंदर की खबर क्या है? आसिफ, पहली बात तो ये है कि आपको याद हो हमने अप्रैल में एक दफ़ा खबर दी थी और फिर बाद में आप और मैं इकट्ठे खबर लेके आए थे जिसकी बड़ा कहा गया था, बाज़ लोगों ने तरदीद की थी, याद है ना आपको? और पूरी कैंपेन चलाई गई थी और हमने एट दैट टाइम हमारा प्रोग्राम रिकॉर्ड पे मौजूद है, हमने कहा था कि सदर को बाख्तियार बनाया जाएगा और फिर कुछ और बातें भी की थी जो बहुत ताकतवर लोगों को अच्छी नहीं लगी थी। तो फिर हमने इतला दी थी कि जी ये जो आईनी तरमीम है ये बार के इलेक्शन के बाद होगी। इसी प्लेटफॉर्म पे हमने सबसे पहले बताई थी कि बार के इलेक्शन होंगे, सुप्रीम कोर्ट बार के और पंजाब बार के, इन इलेक्शंस के बाद ये होगी और वो बगल बच गया। आज से 3 रोज़ कबल ईवान सदर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की है सदर आसिफ अली जरदारी से और उनके साथ मेरी इतलात के मुताबिक लॉ मिनिस्टर और दीगर लोग भी मौजूद थे। और इस मुलाकात में जो 27वीं आईनी तरमीम है उसके खदोखाल बयान किए गए। जो सबसे अहम आसिफ इसमें मामला है जो वो है आर्मी चीफ़ के हवाले से। आर्मी चीफ़ के हवाले से मेरे पास जो इतलात हैं वो ये हैं कि आर्मी चीफ़ की जो अपॉइंटमेंट है, एक तो उसकी पावर्स शायद सदर के पास जा रही हैं, सदर बाज़ाब्ता तौर पे उसकी अपॉइंटमेंट किया करेगा और साथ ही साथ जो आर्मी चीफ़ की जो रिमूवल है उसको मुश्किल तरीन बनाया जा रहा है। जिस तरह सदर की रिमूवल के लिए एक इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है, यानी कि सदर की इम्पीचमेंट करना कितना मुश्किल काम है, बिल्कुल उसी तरह के लेवल की जो तरमीम लाई जा रही है कि ये जो रिमूवल है ये ना की जा सके आम सूरत हाल में। उसमें ज़ाहिर है डिटेल्स हैं जो कि हमारे पास नहीं है। मेरी आज पीपल्स पार्टी के एक बड़े सीनियर रहनुमा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा, मैंने कहा कि मेरी इतलात ये हैं कि अभी तक जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास नहीं आया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये डॉक्यूमेंट हमारे पास बैसियत पार्टी मेंबर्स के पास तो नहीं है लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी के पास वो डॉक्यूमेंट मौजूद है। तो मैंने कहा जी क्या है उसमें?
انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں 2 چیزیں اس میں وہ مرکز میں آ رہی ہیں. میں نے کہا جی کون سی 2 چیزیں آ رہی ہیں؟ میں تو سوچ رہا تھا کہ آرمی چیف کے حوالے سے بات ہو رہی ہوگی. کہتے نہیں، یہ جو آبادی کا جو کنٹرول ہے اس کی پلاننگ بھی مرکز میں آ رہی ہے، اور ایجوکیشن کی جو کیریکولم ہے، نصاب جو ہے وہ بھی مرکز میں آ رہا ہے اس نئی آئینی ترمیم کے بارے میں. میں نے کہا نہیں، آرمی چیف کے حوالے سے بات بتائیں. تو انہوں نے کہا جی وہ تو صرف فار آئیز اونلی ہے، ابھی تک جو ہے بلاول صاحب نے کسی کو دکھایا نہیں. لیکن ایک بات جو انٹرسٹنگ مجھے پتہ لگی وہ یہ ہوئی آصف کہ کل رات، یعنی کہ آج ہم 3 نومبر کی شام کو بیٹھے ہوئے ہیں، 2 نومبر کی شام کو قاسم گیلانی، یوسف رضا گیلانی کے بیٹے اور ممبر نیشنل اسمبلی، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، یہ اسکرین پہ نظر آ رہی ہے. انہوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ الیکشنز ہو رہے ہیں مظفر گڑھ میں، اس کے والے سے کہا کہ حکومت جو ہے نا اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا کرے اور ہمارا کینڈیڈیٹ نہ لے کے آئے. اور پھر اس کے جواب میں اسحاق ڈار صاحب نے بھی ایک ٹویٹ آصف کر دی. انہوں نے آج، یعنی کہ تقریباً 20 گھنٹے کے بعد، جو قاسم گیلانی ہے، یوسف رضا گیلانی کے بیٹے، ان کے ٹویٹ کے جواب میں کہا کہ جی ہم نے تو اپنا بندہ وڈرا کر لیا ہے، ہم آہنگی چاہتے ہیں. اور یہ جو ہم آہنگی ہے نا آصف، یہ ہم آہنگی دراصل یہ MNA کی سیٹ کے اوپر نہیں ہے، یہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ہے، کہ یعنی کہ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کروانی ہے پیپلز پارٹی کی مدد سے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے یہ جو گیلانیز ہیں، ان سے پنجاب پولیس نے، پنجاب حکومت نے سیکیورٹی وڈرا کر لی تھی. تلخی بہت زیادہ پنجاب گورنمنٹ کی اور نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی تھی، وہ ساری ختم ہو رہی ہے. جو ایگریمنٹ دونوں پارٹیوں کے درمیان، PPP اور نون لیگ کے درمیان ہوا تھا، PPP کہتی تھی کہ مرکز کی حکومت 60% ایگریمنٹ پر عمل درآمد کر رہی ہے، صوبے کی پنجاب کی حکومت جو ہے وہ 10% پہ بھی عمل درآمد شاید اس نے نہیں کیا. تو اب وہ جو ایگریمنٹ ہے نا پرانا، جس پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ایک پاور شیئر کا فارمولہ طے کیا تھا، اس پر عمل درآمد شروع ہونے جا رہا ہے اور اس کے بعد آگے بڑھے گی. لیکن مجھے پتہ ہے آصف، آپ کے پاس بھی اس والے سے کافی بڑی چیزیں ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس میں نا اپنا انپٹ دیں. اچھا اعزاز، دیکھیں ایک تو یہ کہ میں بالکل آپ نے کہا نا، میں ایک چیز بتانا چاہوں گا. ستمبر میں ہم نے ایک سٹوری کی تھی جس میں بتایا تھا کہ لا منسٹری میں ایک خصوصی سیل بنا دیا گیا ہے، بالکل، جو 2 لوگوں پر آصف مشتمل یہ سیل ہے. آپ لے کے آئے تھے یہ خبر، اور مجھے یاد ہے. وہ جو سیل ہے وہ کام کر رہا ہے 27ویں آئینی ترمیم پہ نا، اور وہ خفیہ سیل ہے جس کا کسی کو پتہ نہیں ہے، ایون منسٹرز کو نہیں پتا، سم ٹائم سیکٹری جو ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا. تو ہماری سینئر اینکر جو ہیں ابسا کومل صاحبہ، انہوں نے پالیسی پوائنٹ ود ابسا کومل اپنے شو میں بیرسٹر عقیل جو وزیر مملکت برائے قانون و انصاف ہیں، ان سے یہ سوال کیا اور ہمارے پروگرام کا بھی حوالہ دیا. تو انہوں نے کہا جی کہ میں ان معزز صحافیوں کے جو بات چیت ہے اس کو ڈینائی کرتا ہوں، ابھی تک منسٹری کو ایسی کوئی انسٹرکشن نہیں آئی. اور یہ اگر آپ سن لیں، میرا خیال ہے، اگر ہاں جی بالکل دکھائیں نا، یہ ذرا پلیز سنائیں. فی الوقت کسی ایسی آئینی ترمیم پہ کام نہیں ہو رہا. میں نے وہ بیان بھی سنا جو آپ نے اپنے ابتدائی میں 2 معزز صحافیوں کا بھی رکھا کہ ان کی آپس میں کوئی ڈسکشن تھی کسی ویلاگ میں. میں یہ آؤٹ رائٹلی اس کو ڈینائی کرتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. پچھلی بھی آئینی ترمیم ہماری ہی منسٹری کے تھرو ان کنسلٹیشن ود اتحادی ان سب کے ساتھ مل کے تمام تر معاملہ ہوا. تو ہم یہ قطعاً ایک غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ کوئی آئینی ترمیم آ رہی ہے. فی الوقت ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ کوئی آئینی ترمیم نہیں آ رہی، نہ کسی آئینی ترمیم پہ کام ہو رہا ہے. میں یہ ضرور کہوں گا یہ خارج از امکان نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آئین اور قانون میں تبدیلیاں اور بہتریاں آتی رہتی ہیں، اور یہ پارلیمان کا استحقاق ہے. تو خدارہ جب کبھی بھی 27ویں آئے گی تو وہ بالکل مشاورت کے ساتھ آئے. ہو سکتا ہے کہ مہینے 2 مہینے بعد ہمیں محسوس ہو کہ ہم اتحادیوں کے ساتھ ملیں بیٹھیں، ہم کہیں کہ جی فلاں چیز پہ کام کیا جا سکتا ہے، فلاں بہتری کی جا سکتی ہے، یا فلاں چیز کو جو ہے مزید ایک بہتر طریقے سے ہم آئینی ترمیم کے ذریعے تو اس میں وہ خارج سے امکان نہیں ہے. ویلکم بیک جی. آپ نے سنا، اور دیکھیں وہ لا علمی کا اظہار کر رہے تھے اور ڈینائی کر رہے تھے، اور میں نے ایک ٹویٹ اس پہ کیا تھا، وہ بھی شاید آپ ابھی ہماری اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی لا منسٹری کو تو اب پوچھا ہی نہیں جاتا نا، قانون اور انصاف کی منسٹری تو اب قانون سازی سے اس کا کوئی وابستہ نہیں ہے. میں نے لکھا تھا یہ لاسٹ دن آپ کو دیا جائے گا، پارلیمان کا بھی اب اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہیں بھی کہا جاتا ہے یہ صبح آپ نے پاس کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ یہ اب سامنے آ چکا ہے، اور اس دن کا شو اگر ہمارے ناظرین نکال کے دیکھ لیں
کہ اس میں ہم نے جو جو باتیں کی تھیں وہ ساری اس کے اندر موجود. میں دو باتیں کہنا چاہ رہا ہوں. ایک بات تو یہ کہ یہاں پر تو جو پرائم منسٹر آرمی چیف کو نکالنے کی کوشش کرے اور ایکٹ کرے تو وہ پھر جیل میں چلا جاتا ہے. نواز شریف 12 اکتوبر کو انہوں نے جنرل مشرف کو نکالا تھا تو وہ خود جیل میں چلے گئے تھے. دوسری بات, اپریل کے مہینے میں, اپریل 2022 میں آپ کو یاد ہو, عدالت یہاں پر لگ گئی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کھل گئی تھی رات کو اور سپریم کورٹ بھی کھل گئی تھی. کس کے لیے کھل گئی تھی آپ کو پتہ ہے؟ یہاں پر بعض جو جرنلسٹ ہیں جو جن کے ایجنسیوں سے بڑے تعلقات ہیں ان کو کاپیاں دے دی گئی تھیں کہ عمران خان کرنے لگے ہیں فارغ کر دیں گے, اور ایک پٹیشن آ گئی تھی, یعنی کہ ابھی آرڈر نہیں آیا, پٹیشن آ گئی تھی کہ یہ عمران خان نے غلط آرمی چیف کو نکالا ہے, جنرل باجوہ کو. دیکھیں اعزاز, اس دن ہوا یہ تھا, اب مسانی کے لیے اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ عمران خان اپنے آخری 36 سے 48 گھنٹے میں جنرل باجوہ کو نکالنا چاہ رہے تھے. سیکٹری کیبنٹ چھٹی پہ چلے گئے, سیکٹری اسٹیبلشمنٹ اویلیبل نہیں ہوئے, پھر انہوں نے جب وہ نوٹیفیکیشن نہیں نکال پائے, یہ سٹوریاں آئیں گی, اس پہ کتابیں لکھی جائیں گی کہ ہوا کیا تھا. اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ ایک وہ پوری وہ پٹیشن آئی تھی جس میں صرف آرڈر کا نمبر نہیں لکھا ہوا تھا, باقی ساری پٹیشن جو تھی وہ تیار تھی کہ چیلنج کیا, اور عدالت کھل گئی تھی. ٹھیک ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کھل گئی تھی جہاں اس کو چیلنج کیا جانا تھا. ایک بہت بڑے جج صاحب ہیں, انہوں نے کھولی تھی. آخر میں یہ ہوا تھا طے کہ عمران خان نے کہا کہ میں پارلیمنٹ میں جا رہا ہوں اور وہاں میں اناؤنس کروں گا کہ میں نے جنرل باجوہ کو اٹھا دیا, کیونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی یہ پاور ہے, جو منتخب وزیر اعظم ہوتا ہے, کتابوں میں تو یہ لکھا ہوتا ہے. تو انہیں پارلیمان بھی نہیں آنے دیا گیا تھا اور انہیں بنی گالا بھیج دیا گیا تھا. آپ کو یاد ہے ان کا چیمبر صاف ہو گیا تھا, میں نے پارلیمنٹ سے بیپر بھی دے رہا تھا. اس وقت اپوزیشن سارا حکمران آج والا, اس پی ڈی ایم والا وہاں اسمبلی کے اندر موجود تھا, اپوزیشن وہاں موجود تھی, حکومت وہاں پہ تھی, اور پریکٹیکلی حکومت کون چلا رہا تھا اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں. لیکن میں کوئکلی آپ کو دو باتیں بتاؤں. اچھا ایک میں ایڈ کر دوں آصف, عمران خان کی خواہش ضرور تھی, اگر عمران خان چاہتے نا کہ میں نے فارغ کرنا ہے تو وہ اناؤنس کر دیتے, ٹویٹ ہی کر دیتے. نہیں, آخر میں انہیں نہیں کرنے دیا گیا نا, آخر میں کس نے روکا؟ آخر یہ چیزیں آ جائیں گی نا, جس نے روکا. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے ہی روکا جنہوں نے پٹیشن بھی تیار کر لی تھی, جنہوں نے عدالت بھی کھلوا لی تھی, جنہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے, پھر انہوں نے نہیں ہونے دیا تھا. خیر بات میں اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں تو یہ وہی والی ترمیم ہے جو 26ویں آئینی ترمیم کا پہلا مسودہ جو مولانا فضل الرحمان کی وجہ سے رک گیا. ٹھیک ہے, ان کا کندھا استعمال کر کے سیاستدانوں نے روکا یا مولانا نے روکا, اس پہ بھی تاریخ کو ہمیں بتا دے گی. لیکن یہ وہی ترمیم ہے جس کے تحت آپ آرمی چیف کو, جو آج اس کو ایک قانون میں تو ہی لکھا ہے نا کہ آپ ایگزیکٹو آرڈر سے ہٹا سکتے ہیں, گریڈ 22 کا افسر ہے, یہ چیز اس کا راستہ بند ہونے جا رہا ہے. لیکن آج کی ہمارے پروگرام میں جو سب سے بڑی بات ہم بتانے جا رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ یہ ترمیم آرمی چیف یا صدر کے اختیار یا طاقتور لوگوں کے گرد گھومتی ہے. یہ ترمیم پیپل آف پاکستان سے اس کا کیسے گہرا رشتہ ہے, میں اس کے اوپر آپ سے تھوڑی بات کروں گا. اعزاز, اس آئینی یہ تو آرٹیکل 243 کی ہم بات کر رہے تھے نا, آرمی چیف, آرمی ایکٹ میں تبدیلیاں اور آرمی کے کردار کے اوپر جو آرمی کا چیف کی تقرری ہے, تعیناتی ہے, ریموول ہے, اس کے حوالے سے ہے. جو سب سے بڑا جو اس کے اندر کام ہونے جا رہا ہے وہ دو طرح کے ہونے جا رہے ہیں. ایک تو جوڈیشری کے تابوت کے اندر آخری کیل بھی ٹھونکا جا رہا ہے, جج کو سرکاری ملازم بنایا جا رہا ہے بغیر اس کی مرضی کے, اس کی مرضی کے بغیر اس کو ٹرانسفر کرنے کا اختیار جو ہے اس ترمیم کے اندر لایا جا رہا ہے. اور یہ کام اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان ججز کے لیے کیا جا رہا ہے جنہوں نے یہ شکایت کی تھی کہ ایجنسی اثر انداز ہوتی ہے ججز کی تشکیل, بینچز کی تشکیل پہ اور فیصلے لینے میں. جن ججز کو پی ٹی آئی کا جج قرار دے کے ایک بیانیہ بنایا گیا ہے, یہ بیسیکلی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان ججز کے بھی خلاف ہے اور پوری جوڈیشری کو ربڑ سٹیمپ جوڈیشری بنانے کی دستاویز ہے جو اس 27ویں آئینی ترمیم کے اندر, مجوزہ ترمیم کے اندر ڈالا گیا ہے. اس کے بعد پاکستان میں جوڈیشری کا کردار ربڑ سٹیمپ تو آلریڈی ہو چکا ہے, آپ اس کو سمجھیں کہ وہ ایگزیکٹو سے بھی نیچے چلی جائے گی. اور جو سب سے اہم بات ہے لوگوں سے متعلق ہے, گو کہ قانون و انصاف کا تعلق بھی لوگوں سے ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایگزیکٹو مجسٹریٹس کی تعیناتی کا جو اختیار ہے, انگریز کا جو نو آبادیاتی نظام تھا جس کے بعد ہم نے بہت سارے عرصے کے بعد ہمیں یہ سمجھ آئی کہ ہم نے ایگزیکٹو کو اور جوڈیشری کو علیحدہ کرنا ہے, اور ایک بہت بڑا کریڈٹ لیا گیا تھا جب یہ ریفارمز ہوئی تھی.
دوبارہ ایگزیکٹو مجسٹریٹ کی تعیناتیوں کا عمل جو ہے اس کی ترمیم جو ہے وہ کی جائے گی، یعنی کہ ایگزیکٹو کے جو افسر ہوں گے ان کو میجسٹریٹس کے اختیارات پورے پاکستان میں دے دیے جائیں گے جب یہ آئینی ترمیم ہوگی، اور وہ اپنی جو انتظامی اور جوڈیشل پاور اکٹھی ایکسرسائز کریں گے، جس میں وہ لوگوں کو سزائیں دے سکیں گے، جیل بھیج سکیں گے، ضمانتیں مسترد کر سکیں گے، ان کے اوپر مقدمات کے اندراج کے بعد جو پہلا پروسیس ہے جو پہلے عدالتوں کے اندر جاتا ہے، یعنی کہ وہ چھوٹی موٹی عدالتیں، یہاں پہ تو ہائی کورٹ کے ججوں کی نہیں سنی جا رہی، سپریم کورٹ کو غیر مؤثر کر دیا گیا، لیکن ایک پرماننٹ بندوبست آپ کا ہونے جا رہا ہے، پورے سسٹم کا ایک بندوبست ہونے جا رہا ہے۔ ایگزیکٹو میجسٹریٹس جو ہیں وہ تعینات کر سکے گی حکومت، اور وہی ایگزیکٹو میجسٹریٹس آپ کی بنیادی عدالت ہوں گے، بہت سارے انتظامی اختیارات ہوں گے، بہت سارے مقدمات کی سماعت کریں گے، وہ من پسند فیصلے ان سے براہ راست ایگزیکٹو سے لیے جائیں گے، ان کو جوڈیشل پاورز دے کے۔ اس کے علاوہ جو 18ویں آئینی ترمیم جس کا تاج پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سر پہ سجایا، اس ترمیم کے اندر بنیادی نوعیت کی تبدیلیوں کا بھی ذکر کیا ہے بلاول نے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ تعلیم اور آبادی کے حوالے سے جو اختیارات ہیں وہ وفاق کو ملیں گے، بلکہ این ایف سی جو ایوارڈ ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے صوبوں کے حصوں کے تحفظ کو جو تحفظ دیا گیا تھا اس کا خاتمہ بھی ہوگا۔ تو 18ویں آئینی ترمیم جو تھی نا، 18ویں آئینی ترمیم کی وہ چیزیں جو اکانومی سے ریلیٹڈ ہیں، جس کے بعد صوبوں کو مالیاتی خود مختاری بہت ساری چیزوں میں دی گئی تھی، وہ بھی ختم ہونے جا رہی ہے۔ اور اعزاز، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ترمیم اتنی بڑی ہے کہ اس کے بعد صرف ایک عدلیہ نہیں، صرف ایک آپ کے ایگزیکٹو میجسٹریٹ نہیں، صرف آپ کی ایک 18ویں ترمیم نہیں، صوبائی خود مختاری نہیں، بلکہ پورے کا پورا ایک مارشل لا کا باضابطہ نفاذ آپ کا اس ترمیم کے ذریعے ہونے جا رہا ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں جب بلاول کا یہ ٹویٹ میں یہاں پہ آپ کو دکھا رہا ہوں، تو بلاول نے یہ ٹویٹ اس لیے نہیں کیا کہ وہ اس پہ کوئی رائے عامہ ہموار کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بلاول نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ بلاول ان میں سے بہت ساری چیزوں کے خود خلاف ہیں، وہ اس میں سے بہت ساری چیزوں کے جو 18ویں ترمیم میں ان کو پلیڈ کرتے رہے ہیں، ان کا ایک کمٹمنٹ رہی ہے کہ ہم نے یہ کیے ہیں۔ تو پبلکلی اناؤنس کیا ہوا تھا نا کہ ہم 18ویں آئینی ترمیم اور اس کے ایسنس کو تبدیل نہیں کریں گے، لیکن آج بلاول جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس پہ وہ چاہ رہے ہیں، اس ٹویٹ کا مقصد میں یہ سمجھتا ہوں وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو۔ انہوں نے یہ اس لیے نہیں کیا کہ انہیں کوئی عوامی حمایت چاہیے، کوئی ریفرینڈم ہونا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو، اس کے اوپر ہر طبقہ فکر اس کے اوپر شور شرابہ کرے۔ ہم بلاول کو اس وقت بھی کہتے تھے جب وہ کھڑے ہو کے 26ویں ترمیم کا کریڈٹ لیتے تھے، ہم نے انہیں تب بھی کہا تھا کہ آپ ان ترمیموں پہ روئیں گے، اور آج اس 27ویں ترمیم میں وہ جو چھپ رہے ہیں نا اپنی سی کے کہ وہاں جائیں گے فیصلہ لے کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وہاں تو حامی نہیں بھری نا اس پہ، انہوں نے کہا جی کہ سی میں لے کے جائیں گے۔ تو سی کے پیچھے نہیں، بلاول صاحب آپ کو کیٹیگوریکل موقف کے ساتھ اس کے اوپر سامنے آنا چاہیے۔ آج آپ ہمیں یہ مت بتائیں اپنی مجبوریوں کے آڑے آ کے کہ جی سی مان رہی اور سی نہیں۔ آپ بڑے لیڈر ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ کہیں کہ میں 18ویں ترمیم میں اس میں جو شکیں ہیں اس کے خلاف ہوں، جو ایگزیکٹو کو اور اس کو علیحدہ کیا ہوا ہے میں اس کے خلاف ہوں۔ آصف، یہ ساری ایک بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں 6 نومبر کو جو سی کی میٹنگ ہے وہ بھی بلا لی گئی، 6 نومبر یا 9 نومبر کو، 6 کو بلائی، اس میں لکھا ہوا ہے ٹویٹ میں جو میں نے 6 نومبر کو بلا لی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات آصف یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بلاول چاہتے ہیں یہ ڈیبیٹ ہو، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بلاول چاہتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ بلاول ایک جو جسے کہتے ہیں نا ایکسپیرینس پولیٹیشین کی طرح اس ٹویٹ کے ذریعے جو کہتے ہیں نا کچھ لو اور کچھ دو، وہ جسے کہتے ہیں وہ پتہ کھیل رہے ہیں۔ اور بلاول اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈیبیٹ ہو پبلک، تو میرے خیال میں جو ڈاکومنٹ آئے تو بلاول کو چاہیے کہ وہ پبلک کر دیں۔ ڈاکومنٹ تو کسی نے دیکھا ہی نہیں، اعزاز میں نہیں سمجھتا ڈاکومنٹ تو کسی نے دیکھا ہی اعزاز نہیں۔ میری تھوڑی سی ریزرویشن ہے، آئی ایم سوری ٹو سے، آپ کو کسی نے کہا ہے تو میں اس کو وہ نہیں کرتا، لیکن جو پہلے روایت رہی ہے نا، ڈاکومنٹ دکھایا تو جاتا ہوگا، شاید کسی سے شیئر نہیں کیا جاتا جب تک وہ چیزیں
جو ہے وہ وہاں پہ نہ آئی جائیں. جی ٹھیک بات. آئی ڈاؤٹ, لیکن آئی ریسپیکٹ کہ آپ کو کسی نے کہا ہے تو شاید وہ ہوگا. مجھے جس بندے نے کہا نا, آئی سیریسلی ڈاؤٹ. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. میں تو آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے جو پہلی اطلاع جس بندے نے بتائی اس نے یہی بتایا کہ وہ ڈاکومنٹ دکھایا ہی نہیں گیا. نہ پرائم منسٹر نے دیکھا ہے, نہ وہ پریزیڈنٹ کو دکھایا گیا. ان کی ڈسکشن میں وہ ڈاکومنٹ موجود نہیں تھا. اور 26ویں ترمیم میں بھی کسی کو نہیں دیا گیا تھا. ایون جو بنانے جاتے تھے انہوں نے خود نہیں دیکھا ہوا تھا. اور میں بلیو می, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ جس طرح ایک سیل بنایا گیا تھا وزارت قانون میں, جو آج ہماری بات صحیح ثابت ہوئی ہے, اس وقت منسٹر صاحب کو شاید نہیں پتا ہوگا, وہ کسی کو وہ ڈاکومنٹ نہیں دکھایا جاتا. ایون حکمران اتحاد کو بھی بتایا جاتا ہے جو ان سے ملنے آئے نا, آئی ڈاؤٹ کہ وزیر اعظم نے وہ ڈاکومنٹ دیکھا. وہاں پہ ڈسکشن ہوئی اور ممکن ہے آصف, ممکن یہ ہے کہ جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایجوکیشن اور یہ پلاننگ جو یہ برتھ کنٹرول کی جو منسٹری ہے اس کے متعلق بے ضرر سی چیزیں ممکن ہے دے دی, جو اصل چیز ہے وہ نہیں دکھائی جاتی. کسی پیج پہ کوئی بلٹ پوائنٹ لکھے ہوں کہ یہ چیزیں کرنی ہے, مجھے ڈاؤٹ نہیں, وہ تو دکھایا گیا ہوگا. جی ایک جو ڈاکومنٹ کیا تبدیلی, کیا حرف چینج ہوگا, آئی ڈاؤٹ کہ وہ کسی کو دکھایا گیا ہو. وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی شاید وہ دیکھا, آئی ڈاؤٹ. جی بالکل. اور یہ پارلیمنٹ آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح قانون سازی میں نہ یہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے پاس یہ چیزیں جاتی ہیں, نہ وہاں ڈیبیٹ ہوتی ہے, نہ ایوان میں ڈیبیٹ ہوتی ہیں. آصف تو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کا کردار آئین سازی میں ڈاکخانے جتنا بھی نہیں ہے. اعزاز ڈاکخانہ پھر سارٹ آؤٹ کرتا ہے نا, مور لگاتا ہے یہ لاہور کی ڈاک ہے, یہ کراچی کی ہے. پارلیمنٹ کا اتنا بھی نہیں, پارلیمنٹ میں پیش ہوتا ہے. آپ اور میں بات کرتے تھے نا کرنل لیاقت, یاد ہے ہم بات کرتے تھے جی عمران خان صاحب کے دور میں کرنل لیاقت ہے, یہ کہتے تھے. اب ایک اور کرنل لیاقت کا کردار ایک اور بھی ہے. میرا خیال ہے آپ کو صوبیدار لیاقت ہوں گے کیونکہ آٹو پہ لگ گیا سارا نظام. جی اب تو اور ہے. پچھلے دنوں یاد نہیں آپ نے قادر جو ہیں مندخیل, انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر ایک نام لے دیا تھا جی یہ قانون سازی میں کوئی سیف نام کا کوئی بندہ آ گیا. تو میں پوچھتا رہا تو کسی نے کہا یہ بھی کرنل لیاقت ہی ہے. یہ وہ یاد ہے نا, ہم نے دیکھا پارلیمنٹ کے اندر کارروائی ہوئی, پیپلز پارٹی کے ایک ایم این اے نے یہ بات کی تھی. تو میں پوچھا کہ یہ کون ہے. تو آصف ایک اور بات, خالی یہ نہیں ہے معاملہ, یہ معاملہ آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کی جو تبدیلی ہے اس سے بھی جڑا ہوا ہے. پتہ ہے آپ کو کیسے؟ وہاں پہ پیپلز پارٹی نے اجلت میں کہہ دیا کہ جی ہم اپنا وزیر اعظم نامینیٹ کریں گے, لیکن وزیر اعظم آج تک نامینیٹ نہیں ہو سکا. ابھی تو تحریک عدم اعتماد ہی نہیں آ رہی. تحریک عدم اعتماد ہی نہیں آئے گی تو پھر آگے ٹھیک ہے. وہ معاملہ کیا ہے؟ یہ چاہا جاتا ہے یا یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں ابھی جولائی کو تو الیکشن ہو رہے ہیں, نئے پرائم منسٹر کے لیے نئی اسمبلی بننی ہے, جولائی کو تو الیکشن ہونے ہیں. آپ اگر اپنا پرائم منسٹر چاہتے ہیں تو پہلے تو یہ ہے کہ اس کو سپورٹ کریں, ٹھیک ہے, اور باقی اگر آپ اپنے کام چاہتے ہیں تو کس کو سپورٹ کریں, اس کام کو سپورٹ کریں. اور آصف پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ جو پلیئرز ہیں نا, انہوں نے پہلے ہی نیب تیار کی ہوئی ہے, چھریاں کانٹے انہوں نے تیز کیے ہوئے ہیں. جو بات میں پہلے کہتا تھا میں آج پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ چھریاں کانٹے تیز ہیں. پیپلز پارٹی پہلی بات تو یہ ہے کہ پورا تعاون کرے گی, تعاون نہیں کرے گی یا کرے گی, دونوں صورتوں میں ٹائم آنے پہ پیپلز پارٹی کو انہوں نے کٹ لگانا ہے, پیپلز پارٹی کو کٹ کرنا ہے. اب اس وقت تک انوار الحق جو آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر ہیں, مجھے لگتا ہے کہ انوار الحق کی سیٹ پکی ہے. انوار الحق اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں, اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے, کوئی کچھ بھی کہے یا نہ کہے یہ سسٹم ایسے ہی چلے گا. اچھا, میری بھی ایک رائے ہے, میری یہ رائے ہے کہ پیپلز پارٹی میں کہ کو جو آپ یہ آپشن دے رہے ہیں نا کہ وہ کرے یا نہ کرے, جی میں تو دونوں صورتوں میں نہ کرے تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے. میری ناقص رائے میں پیپلز پارٹی کے یہ پاس آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ نہ کرے. نہ کرے کا مطلب ہوتا ہے اعزاز, اس کا کانسیکوینس ہوتا ہے, جی نہ نہیں پرائس کر ہوتی ہے. سکتے. ٹھیک ہے, بلاول نے آج ٹویٹ کر کے ڈیبیٹ ضرور چھیڑی ہے. کوئی معذرت خانہ سا رویہ بھی وہ اختیار کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا جی یہ ہو جائے گا, آپ مہربانی کریں, کچھ اس طرح کا کرنا بھی چاہ رہے ہوں گے. مجھے صرف دو باتوں کا جواب یہ دے دیں. گلیکسی کمپنی کے مسٹر ڈنشا, مین ایکیوز نیب کے, ان کو باہر بھجوانے میں پریزیڈنسی کا کیا کردار تھا؟ تو پیپلز پارٹی کے جو آپ کو اور مجھے پتہ ہے کہ کیا آپشنز ہیں اور کیا نہیں ہیں. کیا پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ایکسیپٹ کرے کہ اقتدار کے کھانے کی ٹیبل سے اٹھ کے وہ جیل جائیں گے؟ میں نہیں سمجھتا, میں نہیں سمجھتا. اور اگر یہ انہوں نے کیا تو بڑا کریج کا کام ہوگا, جو کہ نارملی نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے, گو کہ پریزیڈنٹ کو امیونٹی ہے, ان کے اوپر نیب کے کیس نہیں چل سکتے, ان کے اوپر فوجداری مقدمے نہیں چل سکتے, لیکن
کیا وہ سارا کچھ جھونک دیں گے ایک آئینی ترمیم کے لیے؟ میرے پاس اس کا جواب نہ میں آتا ہے. ایسے ہی نہیں ہوگا. اور پھر صرف وہ نہیں, باقی پیپلز پارٹی تو ادھر ہی ہے, اور ان کے حوالے سے جو چیزیں تیار ہیں وہ نہ بھی جھونکے تو میری بات لکھ لیں, 27ویں آئینی ترمیم کے بعد پیپلز پارٹی کے خلاف کارروائی کا آغاز ہوگا. ہوگا, لیکن وہ چاہیں گے کہ یہ ٹل جائے, کسی طریقے سے رک جائے. اور یہ جو لوگوں کی چیزیں ہیں, پیپل آف پاکستان کی چیزیں ہیں, یہ ذاتی مفاد کی نظر ہوتی رہیں گی حکمران اتحاد کی طرف. دیکھیں یہ جو اپنے اختیارات کم کرنے جا رہے ہیں نا پارلیمان, سیاسی جماعتیں اپنا سپیس کم کرنے جا رہی ہیں, ملک میں آئین اور قانون اور اس کا جو ایک نئی عدالت اس کے تحت بننے جا رہی ہے. پہلے تو جوڈیشل بینچ ہے نا, پھر وہ جوڈیشل ایک عدالت بننے جا رہی ہے. اور کس طریقے سے بننے جا رہی ہے, جو آپ نے بات کی بار کاؤنسلز. اب بار کاؤنسلز کی مینوپولیشن میں آپ کو چھوٹی سی سپریم کورٹ بار کے الیکشن کی بتاتا ہوں. 30th کو الیکشن ہوا ہے. اعزاز دیکھیں, سپریم کورٹ بار وہ بار تھی جو ڈکٹیٹرز کو چیلنج کرتی تھی. منیر ملک اس کے کبھی صدر ہوتے تھے, جو کہتے تھے کہ میرے چیف جسٹس کو قید کر دیا, آئیں باہر نکلیں. اس کے صدر ہوتے تھے کبھی علی احمد کرد ہوتے تھے, ٹھیک ہے, رشید رضوی صاحب ہوتے تھے, ٹھیک ہے, حامد خان ہوتے تھے. یہ سارے وہ لوگ ہوتے تھے جو آئین قانون کی بات آتی تھی, ان کے اوپر بہت سارا کرٹیسزم ذاتی حیثیت میں کیا جا سکتا ہے. پر حامد خان صاحب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ ان کے بہت سارے لوگ ان کے چیمبر کے جج بنتے تھے اور ان پہ بڑا کرٹیسائز ہوتا ہے. نہیں میں معافی چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, لفظ مافیا بھی کہا جاتا ہے, میں نہیں کہوں گا. لیکن اعزاز جب بھی آئین قانون کی بات ہوئی وہ عدالت کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور آئین اور قانون کو بچانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے. پتہ نہیں عدالت کے ساتھ ہوتے کھڑے تھے یا اپنے ججوں کے ساتھ ہوتے تھے, یہ اعزاز سوال ہے, یہ سوال ہے مجھے. لیکن وکلا موومنٹ میں حامد خان کھڑے تھے, وکلا موومنٹ میں منیر کیا نہیں کھڑے تھے؟ نہیں, وہ بعد میں کھڑے ہوئے. اعزاز بعد میں کھڑے ہوئے نا, دیکھیں نا پاپولر لیڈرشپ. چلیں خیر وہ بات کہیں اور چلتی. اس وقت جو لوگ ہمارے جیسے تھے وہ تو اپنے چیف جسٹس کے لیے کھڑے تھے نا, ہمیں تو نہیں پتا کہ اور پیچھے کون کھڑا ہے. بعد میں طاقتیں آگے کھڑی ہو بھی جاتی ہیں نا جب انہوں نے مقاصد لینے ہوتے ہیں. نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ حامد خان کو نہیں پتا تھا کہ پیچھے, یہ خدا جانتا ہے. لیکن میرا مقصد حامد خان نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہاں وہ صدور رہے ہیں جنہوں نے وقت کے حکمرانوں سے ٹکر لی ہے. جی یہ ٹھیک بات, ٹھیک ہے. آج اعظم نذیر تارڑ صاحب اور احسن بھون صاحب اس سپریم کورٹ بار کو اور اس پاکستان کی جوڈیشری کو جس مقام پہ لے آئے ہیں, میرا خیال ہے تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی. میں صرف سپریم کورٹ بار کے الیکشن کی بات کرتا ہوں. توفیق آصف جو تقریباً 450 کے لگ بھگ ووٹوں سے ہارے ہیں, پرنسپل سیٹ سے وہ جیت گئے. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ پریکٹس کے حوالے سے وہ شاید اپنے مد مقابل سے سپریم کورٹ میں پیچھے ہوں گے شاید, ٹھیک ہے, میں ان کو یہ نہیں کہتا, لیکن سپریم کورٹ پرنسپل سیٹ پہ وہ جیتے ہیں. اور اب آپ دیکھیں کہ کتنی بددیانتی کی کہ جو ووٹنگ یعنی کہ جو ووٹر لسٹ تھی, 12 ربیع الاول کے دن بھی سپریم کورٹ بار کے لائسنس جاری ہو رہے تھے, چھٹی کا دن ہوتا ہے. پنڈی کے وکیلوں کو, پنڈی کے 100 کے لگ بھگ وکیلوں کو ہولڈ کر دیا گیا. کیوں کہ توفیق آصف پنڈی سے تعلق رکھتے ہیں, یہ ووٹر پنڈی سے جو آئیں گے توفیق آصف کے ووٹر ہوں گے, تو 100 وکیل کو لائسنس نہیں جاری ہوا, ٹھیک ہے. لیکن کراچی میں 12 ربیع الاول والے دن لائسنس جاری ہو رہے ہیں. کوئٹہ میں کوئی جناب انہوں نے 64 بندے کے 64 جس نے اپلائی کیا تھا ایک بھی ڈیفر نہیں کیا. 450 کے لگ بھگ نیا ووٹ بنا ہے اور وہی 450 کی لیڈ سے وہ ہارے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وکلاء کے اندر ٹھیک ہے جو بھی ان کو پہلے کالونیوں کی بات ہوتی رہی ہے, فنڈز کی بات ہوتی رہی ہے, لیکن وکیل یہ دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی ہمارے لیڈر بتا رہے ہیں. ایکچولی ہماری عدالت کو ایک ٹوکرے کے اندر بند کرنے کی اور پنجرے کے اندر بند کرنے کی یہ کوشش ہے, اور یہ بڑی تعداد میں لوگوں کا اس کے اوپر ریئیکشن جو ہے وہ آ بھی رہا ہے. اور 27ویں جو آئینی ترمیم ہے, خاص طور پہ بلاول نے یہ جو بحث ٹریگر کر دی ہے, آپ کو یاد ہے پہلے بھی بحث ہو گئی تھی تو بہت ساری چیزیں واپس ہو گئی تھی 26ویں آئینی ترمیم کی. اب میرا خیال ہے اس پہ بحث ہوگی, کیونکہ یہ آج جو بات ہوئی ہے بہت سارے تو لوگ ڈرتے ہیں نہیں کریں گے, لیکن اپوزیشن کے اندر جس طرح مولانا کے ساتھ بندوقیں نکلی ہوئی ہیں, جس طرح باقی جماعتیں ہیں, وہ اس کے اوپر بات کریں گے, لوگوں کو بتائیں گے یہ کیا ہے. تو اس کے اوپر اب ایک مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر کافی لے دے ہوگی. شاید یہ اس فارم میں پاس نہ ہو سکے جو بلٹ پوائنٹ بلاول کو دکھائے گئے ہیں یا بتائے گئے ہیں. بہرحال میچ دلچسپ مرحلے میں ہے, کیونکہ دونوں سائڈ سے زور تو پورا لگایا جائے گا, اور معاملہ کیونکہ ہائی آفیسز سے ہے تو اس میں گیو اپ کا مطلب پھر اس کو شکست تصور کیا جائے گا. خیر
میرے پاس تو یہ تھا اعزاز. آپ ذرا ہمیں بتائیں نا, آپ کے پاس تو وہ دو بڑے اہم سیاستدانوں کے فون آئے تھے, کیا سٹوری ہے؟ آصف اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق, انہوں نے مجھے کال کی تھی. آپ کو یاد ہے کہ ہم نے 2 روز قبل اپنے پروگرام میں 2 MNAs PTI کے ان کے حوالے سے بات کی تھی کہ مری میں ان کے اوپر پنجاب پولیس نے ایک چھاپہ مارا, پھر ان کو وہاں سے بھگوا دیا گیا تھا, اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ نوید قمر انہوں نے ایک بڑا اچھا رول پلے کیا, اور نو ڈاؤٹ کہ نوید قمر نے اچھا رول پلے کیا. انہوں نے اسپیکر سے بھی بات کی. اسپیکر صاحب کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ میں ان دونوں MNAs کی گرفتاری کا یا کسی بھی MNA کی گرفتاری کا حامی نہیں ہوں. یہ انہوں نے آپ کو اچھا, میں بھی ایک آپ یار ہمارے وہ بڑے اچھے بھائی ہیں DG میڈیا ہے نا, ظفر سلطان صاحب بھائی ہیں, ہمارا بڑا پیارا تعلق ہے. انہوں نے, ہاں میرا بڑا اچھا, انہوں نے نا کلپس بھی بھجوائے ہیں جی مجھے وہ آئے کلپس, تو وہ میرا خیال ہے وہ نا چلا دیں نہیں. وہ کلپ کیا ہیں پہلے ایکسپلین کریں نا, وہ کلپ کیا ہے. وہ کلپ یہ ہیں کہ جو اسپیکر ایاز صادق ہیں وہ پبلکلی ان 2 MNAs کا جو پازیٹیو کردار ہے پارلیمنٹ کے اندر اس کا اظہار کر رہے ہیں بجٹ اجلاس کے دوران. وہ سنائیں جی کیا کہتے ہیں. یہ سنائیے. مبین عارف صاحب, آپ کے بارے میں بھی جو بڑے اچھے الفاظ سے منسٹر صاحب, فائنانس کمیٹی کے سارے ممبران نے بات کی. سر بڑی مہربانی سر, تھینک یو ویری مچ. ویلکم بیک. تو آصف اسپیکر قومی اسمبلی کی ہم نے گفتگو سن لی. ہم ہمیشہ اوپن رہتے ہیں, اگر ہمارے پاس کوئی معلومات غلط ہے ہم اسے پبلکلی یا کوئی موقف اپنا دینا چاہے, اور اگر کوئی موقف دینا چاہے تو وی آلویز ویلکم. اٹ از ناٹ اباؤٹ دیم ایز ویل, اٹ از اباؤٹ اس, کیونکہ ہماری کریڈیبلٹی ہے. تو یہ بات ہوئی. اور دوسرا بھی ایک آپ کو آیا تھا فون جی, سعد رفیق صاحب, خواجہ سعد رفیق صاحب نون لیگ کے MNA ہیں, سینئر رہنما ہیں, مرکزی رہنما ہیں. ان کی ایک ٹیلی فون کال آئی تھی. ہوا یہ تھا کہ ہم نے ایک انٹرویو کیا آصف سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کا, اور اس انٹرویو میں راجہ فاروق حیدر صاحب سے میں نے پوچھا کہ جی انوار اللہ کو آپ نے پرائم منسٹر کا ووٹ کیوں دے دیا. انہوں نے کہا جی ہمیں کسی وزیر نے کہا تھا. میں نے کہا کس نے کہا تھا؟ کہتے کسی میرے ساتھی کو فون آیا تھا. تو میں نے کہا جی کس نے کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی سعد رفیق نے کیا تھا. میں نے کہا یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا کھیل تھا سیدھا. اور ٹو بی فیئر میری طرف سے بھی زیادتی ہے کہ میں وہاں پر ایک مجھے کہنا چاہیے تھا کہ سعد رفیق کا کریڈٹ جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ اس طرح نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے سعد رفیق کو تو سیٹ جیت کے دی جا رہی تھی. 2 بندے, سعد رفیق, دوسرے رانا ثناء اللہ, اور تیسرے بھی وہ چیمہ صاحب, وہ گجرانوالہ میں جو MNA نثار چیمہ. یہ 3 بندے وہ ہیں آصف جن کو ایجنسیوں نے کہا کہ آپ جیت گئے. تو ان 3 بندوں نے کہا کہ جی ہمیں ایسی جیت قبول نہیں ہے. تو میں ان لوگوں کی ذاتی طور پہ عزت کرتا ہوں. تو سعد رفیق صاحب نے مجھے ٹیلی فون کیا, کال کیا, انہوں نے کہا جی یہ بات ہی غلط ہے کہ میں نے فون کیا ہو. انہوں نے کہا میں نے کوئی فون نہیں کیا, میں ریکارڈ پہ کہتا ہوں. پھر انہوں نے ٹویٹ بھی کیا, اور انہوں نے کہا یہ جو انوار الحق پرائم منسٹر ہیں آزاد کشمیر کے, یہ انہوں نے سارا جو سپورٹ ہے وہ کہیں اور سے حاصل کی تھی. میں ان کا ڈے 1 سے مخالف تھا, اور بلکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں نے تو ماضی میں بھی 2022-23 میں بھی اعلان بات کی ہوا ہے کہ یہ انوار اللہ یہ حالات کو خراب کر رہے ہیں. انہوں نے بھی ایک کلپ مجھے شیئر کیا, تو وہ بھی سنوا دیتے ہیں. تو سنائیں جی سعد رفیق صاحب. کشمیری تو پاکستانیوں سے بڑے کشمیری ہیں, ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. تو پھر اس بار کیا ہوا ایسا؟ کیوں وہاں ایک ایسا آدمی بٹھایا گیا ہے جس آدمی کا کشمیر کی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ ایک حلقے کے لیڈر کو وزیر اعظم بنا ہوا وہاں بیٹھ کے. جب ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ کام نہ ہو, ہم نے مشورہ دیا تھا, لیکن کوئی مشورہ سنے تو صحیح. یہ ہم ڈرائنگ روم میں بند ہو کے آہوزاری کتنی دیر کریں گے؟ ہمیں بات کرنی پڑے گی. کون بات کرے گا؟ میں اسی لیے حکومت کا حصہ نہیں ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میرے ساتھیوں کو پتا ہے اس بات کا. میں بالکل اپنی پارٹی کے اندر ہوں, لیکن جہاں خرابی ہوگی اور چپ نہیں رہا جا سکتا, اس پہ بات کرنی پڑے گی, اس پہ سوال کرنا پڑے گا. تو یہ سعد رفیق صاحب کی گفتگو ہے. آصف مجھے یہ لگتا ہے کہ راجہ فاروق حیدر بھی جو ہے نا, ان کا بھی یہ ریکارڈ نہیں ہے کہ کسی پہ جھوٹا الزام لگائیں. ہو سکتا ہے انہیں اب یہ تحقیق ہونی چاہیے کہ کسی نے کال سعد رفیق بن کے کال کر دی ہو ان کے کسی ساتھی کو, یا وہ ساتھی آگے سے غلط بیانی کر رہے ہوں, ممکن ہے.
بہت سارے آصف اس میں ہے، ifs and buts ہو لیکن سکتے میں ہیں، لیکن خواجہ صاحب نے کیونکہ اپنی پوزیشن کلیئر کر دی کہ انہوں نے کال نہیں بلکہ انہوں نے پبلکلی ٹویٹ کیا. ٹھیک ہے، اور فاروق حیدر صاحب نے بھی پبلکلی یہاں بات کی تھی، تو اس میں اب ایک ضرورت پڑ گئی ہے کہ وہ راجہ صاحب اپنے صفوں میں چیک کریں کہ ان سے کسی نے غلط بیانی تو نہیں کی. لیکن مجھے اس پہ راجہ فاروق حیدر صاحب سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ راجہ فاروق حیدر صاحب نے ڈائریکٹ تو بات نہیں کی. وہ کہتے ہیں میرے کسی وزیر کو فون کیا انہوں نے، یا میرے کسی ساتھی کو فون کیا. پارٹی کے سربراہ وہ ہیں اور وہ کسی کے کہے پہ وہ چلے جائیں. آئی ایگری ود یو کہ جو تحقیق ہے وہ ہونی چاہیے اور دیکھنا چاہیے. آصف یہ بات تو ہو گئی. ایک بڑا اہم معاملہ ہے ایجوکیشن کا. راولپنڈی میں ایک کالج ہے، گورنمنٹ کالج ڈھوک سیدہ. یہاں پر آصف المیہ یہ ہے کہ اس کالج میں افغان مہاجرین کا کیمپ بنا دیا گیا، اور افغان مہاجرین ہونے کی وجہ سے اس کالج میں تعلیمی جو وہ خراب ہو رہا ہے، بچے تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے. اس کالج کے بعض لوگوں نے، بچوں نے، کچھ اور لوگوں نے بھی مجھ سے رابطہ کیا ہے. یہ ضلعی انتظامیہ کو میرے خیال میں کوئی فکر کرنی چاہیے. یہ ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو دھیان کرنا چاہیے. بچوں کے تعلیم حاصل کرنے کی جگہ ہے. اگر آپ نے کوئی کیمپ بنانا بھی ہے تو کسی اور جگہ پہ بنا لیں. بے شمار جگہ ہیں، بے شمار جگہ. تو یہ بڑی زیادتی ہے. آئی ووڈ ریکویسٹ کمشنر راولپنڈی کہ وہ اس معاملے کو پرسنلی لیں. سعیدہ کا جو گورنمنٹ کالج ہے، یہاں سے مہاجرین کیمپ کو فوری طور پہ کہیں اور منتقل کریں. آصف مرخان میں پروگرام یہی ہے آج تو. ٹھیک ہے ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر کوئی معلومات ہوں تو talkshock777@gmail.com پہ شیئر کیجیے. اللہ حافظ.